الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان امتحان کا گھر اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجتا ہے امتحان لینے والا ہے اللہ امتحان دینے والا ہے بندہ امتحان کا زمانہ ہے زندگی اور امتحان کی جگہ ہے دنیا دنیا کو بنایا ہے انسانوں کے امتحان کے لیے اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے امتحان لینے کے لیے انسان کی نادانی ہے ناسمجھی ہے وہ سمجھتا ہے ہم دنیا میں مزے اڑانے آئے ہیں خواہشیں پوری کرنے آئے ہیں مزے اڑانے آئے ہیں دنیا کا بنانے والا اور ہمارا بنانے والا وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں مزے اڑانے اور خواہشیں پورا کرنے کے لیے بھیجا یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجا کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں کبھی لے کر امتحان لیتے ہیں کبھی خوشیاں دیتے ہیں امتحان لیتے ہیں کبھی غم دیتے ہیں امتحان لیتے ہیں صحت بھی امتحان ہے بیماری بھی امتحان ہے اچھوں کا بھی امتحان ہے بروں کا بھی امتحان ہے یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا اور بروں کا امتحان ہے اچھوں کا بھی امتحان ہے دینداروں کا بھی امتحان ہے یہاں تک کہ نبیوں کا امتحان لیا انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں سب سے زیادہ انسانوں میں محبوب انبیاء اور سب سے زیادہ امتحانات اللہ نے انبیاء سے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں ان کو اللہ نے اپنا دوست پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم کوئی بڑا آدمی کسی کو کہہ دے کہ قدری میں میرا فلان دوست ہے تو خوشی سے وہ موٹا ہو جاتا ہے پیپر میں پیسے دے کر ڈالواتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی نے مجھے دوست کہا ہے
और यहां खालिक कायनात, जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला, तमाम इंसानों का पैदा करने वाला, वो फरिश्तों से कह रहा है कि जमीन का नया दोस्त बोलो इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन दोस्त को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इम्तिहानों से गुजारा। कुरान करीम में है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। कुरान करीम अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ इब्तला, हमने इब्राहिम को इम्तिहानों से गुजारा। इब्तिला कहते हैं इम्तिहान। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और इब्राहिम सारे इम्तिहानात में पास हो गए, पूरे पूरे पास। तो नबियों को भी इम्तिहान से गुजारा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में डाला, बीमारियां, इतने बीमार हुए कि गांव से आबादी से हटकर एक पहाड़ के गार में रहने लगे। सबने साथ छोड़ दिया। हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं, हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। इनके बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। एक बीवी तन्हा आखिर तक इनकी खिदमत में रही और आबादी से हटकर एक पहाड़ के गार में रहने लगे। वो उनका आईसीयू था, आईसीयू। जब बीमार आदमी ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं आईसीयू में है। आईसीयू के माने बहुत ज्यादा बीमार है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आईसीयू था पहाड़ का गार, उसमें तन्हा गुजारे। उनकी बीवी आखिर तक खिदमत करती रही। वो गार मैंने देखा है, तुर्की में है, शाम की सरहद पर पहाड़ों में वो गार है। लोग जाते हैं उसकी जियारत के लिए, देखने के लिए कि ये वो गार है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दिन काटे थे। तो हम भी गए वहां, वो गार देखा। उस गार में एक हसीर बिछी हुई है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यहां अपनी बीमारी के दिन काटे थे। जब बहुत बीमारी बढ़ गई, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई। हालांकि सब्र अय्यूबी मशहूर है, सब्र अय्यूबी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हर नबी को अल्लाह ने एक खास सिफत दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सिफत थी सब्र, लेकिन वो सब्र का प्याला भर गया, तकलीफ बढ़ गई, उन्होंने दुआ की। कुरान करीम में है दुआ, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह इस बीमारी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बीमारी में, और तो सब रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। तो हुक्म आया कि पहाड़ में लात मारो, ठोकर मारो। उन्होंने पहाड़ में ठोकर मारी तो उससे एक चश्मा निकला, पानी, ठंडा मीठा चश्मा। उसमें उन्होंने नहाया, सब बीमारियां दूर हो गई। इसे पियो, इसे नहाओ, इसे पियो, इसमें नहाओ। अल्लाह का हुक्म आया, सब बीमारियां दूर हो गई। वो चश्मा आज भी है, उसकी गार के पास है। लोग उसका पानी पीते हैं बरकत के तौर पर, कैनों में भर भर के ले जाते हैं बीमारों को नहलाने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ से जमजम निकला, तो ऐसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। तो लोग पीते हैं, कैनों में भर के ले जाते हैं बीमारों को नहलाने के लिए। मैंने भी पिया वो पानी, ऐसा ठंडा मीठा पानी
کہ تمہارا بسلری جھک مارتا ہے. یہ امتحان کیا ان کو بیماریوں میں. تو اللہ پاک نے نبیوں کا بھی امتحان دیا. ہر آدمی کو اللہ امتحان سے گزارتا ہے. خوشی بھی امتحان ہے, غم بھی امتحان ہے, جوانی بھی امتحان ہے, بڑھاپا بھی امتحان ہے, امیری بھی امتحان ہے, غریبی بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے بنا کر آدمی کا امتحان لیتا ہے, کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتا ہے. دنیا میں جو جس حال میں ہے, جو جس حال میں ہے دنیا میں, وہ حال اس کا امتحان ہے. جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں, زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, دو راستے ہیں, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ویسے جیئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے, اپنی مرضی. مولوی صاحب دنیا آزاد ہے, زمانہ آزادی کا ہے, بچہ بچہ آزاد ہے, کیا کریں گے ہماری مرضی, جو جی چاہے گا وہ کریں گے, جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے. زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے, دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, دنیا والوں کو دیکھیں گے کدھر جا رہے ہیں, ہم بھی ادھر جائیں گے. یہ نفسانی راستہ ہے. لیکن یہ ہمارا راستہ ہے؟ ارے بولو بھائی, یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. یہ کیا ہے ہمارا راستہ؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے. ایک عہد ہے ہمارا اللہ سے. جب ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان دی ہوئی. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن, امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے موقع پر, دونوں کی پیدائش کے موقع پر حضور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, اپنے نواسے کو گود میں لیا اور ان کے ایک کان میں اذان پڑھی, ایک کان میں اقامت پڑھی. اس دن سے ہمارا معمول ہے کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھ اللہ بڑے ہیں, ان کی قدرت بڑی ہے, ان کی طاقت بڑی ہے. وہ خوش ہو جائیں سب سے بڑی کامیابی ہے. اور رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ ناراض ہو جائیں سب سے بڑی ناکامی ہے. وہ راضی ہو جائیں کوئی تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا, وہ ناراض ہو جائیں کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اللہ اکبر. دنیا میں آوازیں ہیں فلاں بڑا, فلاں بڑا, فلاں بڑا, فلاں بڑا. ارے ڈاکٹر بڑا, انجینئر بڑا, منسٹر بڑا, سب دہی کے بڑے, ماش کے بڑے. بڑا ایک ہے, وہ کون ہے؟ اللہ. 4 بار ہمارے کان میں سب سے پہلی آواز تمہاری اماں انہیں, تمہارا باوا انہیں نہیں. سب سے پہلی آواز کیا؟ تمہارا اللہ ہے, تمہارا اللہ تمہارا سب سے بڑا ہے. تو جب ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی. اذان کیا ہے؟ اذان جینے کا راستہ ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس کا وقت نہیں ہے. ورنہ آپ اذان کو سمجھو تو اذان دستور ہے ہمارا, دنیا میں جینے کا دستور. لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا دستور ہے, یہ ہماری
خاندان کا دستور ہے، یہ ہمارے گاؤں کا دستور ہے، یہ ہمارے ملک کا دستور ہے، ہمارے دنیا میں جینے کا دستور اذان ہے کہ کیسے دنیا میں جینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اذان پڑھی اور روزانہ 5 بار یاد دلایا ہے، 5 بار یاد دلایا ہے کہ دیکھو پہلا سبق یاد رکھو، یہ تمہارا پہلا سبق ہے، جو تم پیدا ہوئے تو تمہیں پہلا سبق دیا گیا ہے۔ مدرسے میں جاتے ہی بچے کو پہلا سبق دیتے ہیں الف زبر آ بے زبر با، تو تمہارے دنیا میں آتی ہی تمہیں پہلا سبق دیا گیا ہے، اس سبق کو بھولنا نہیں، 5 مرتبہ یہ سبق یاد دلایا گیا ہے۔ پھر جب آدمی مرتا ہے تو آخری کام کیا کرتے ہیں؟ اسے نہلا دھلا کر اس کی نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ۔ تو زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے، مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے، ختم ہوتی ہے نماز پر۔ اب وہ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہم پڑھیں گے۔ اب وہ نماز پڑھنے کا قابل نہیں رہا، اب اس کی نماز ہم پڑھیں گے، پھر اس کے لیے دعا کریں گے۔ میت کی نماز میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے کسے؟ ہم زندوں کو بھی، ہمیں بھی معاف کر اور اس میت کو بھی معاف کر۔ اللہم اغفر لحینا، حینا کے معنی زندہ، ہم زندہ، ہمیں بھی معاف کر، ہم بھی معافی کے قابل ہیں، ومیتنا، اس میت کو بھی معاف کر۔ تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے، مسلمان کی زندگی، اور اس کی زندگی ختم ہوتی ہے نماز پر۔ پھر اسے مٹی کے حوالے کرتے ہیں، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے دین پر ہم تجھے مٹی کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو جسم گیا مٹی میں، روح بھی مٹی میں گئی۔ ارے جسم مٹی میں گیا، قبر میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے اسی مٹی سے تجھے بنایا تھا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تجھے واپس لوٹا رہے ہیں، قرآن کریم میں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کل قیامت میں اللہ تجھے اسی مٹی سے کھڑا کرے گا قیامت میں۔ تو جسم گیا مٹی میں، روح بھی مٹی میں گئی؟ ارے روح بھی مٹی میں گئی، روح نہیں جاتی۔ دیکھو بھائی، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، کہ روح جسم سے نکل گئی، اس کا نام ہے موت۔ لیکن روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، وہ بھلا ہو یا برا، لیکن اس کی روح مرتی نہیں ہے۔ تو موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا۔ تو جسم گیا مٹی میں اور روح گئی، وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی، انسان کا جسم بنا ہے، جو کچھ ماں باپ نے کھایا اس سے انسان کا جسم پرورش پایا، پھر پیدا ہونے کے بعد جو اس نے کھایا پیا اس سے اس کا جسم پرورش پایا۔ تو انسان کا جسم پرورش پایا دنیا کی چیزوں سے، روح اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی۔ جب انسان کا جسم
ماں کے پیٹ میں پورا بن جاتا ہے تو فرشتہ روح لاتا ہے. کہاں سے لاتا ہے؟ اللہ کے خزانے سے لاتا ہے. اس دنیا کی کوئی چیز اس کے بننے میں استعمال نہیں ہوئی، پھر وہ فرشتہ وہ روح جسم میں ڈالتا ہے اور جسم میں پڑا، جان آ گئی. پھر وہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ روح جسم سے واپس کب جائے گی، اس کی واپسی کی ڈیٹ کیا ہے، اسی وقت لکھ دیتا ہے. اور پھر جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے لینے کے لیے اور اسے لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے. اگر اس کی روح پاک ہے، پاک تو اس کو لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لاتا ہے. گلدستہ کیا بولتے تمہارے؟ بوکے. ارے کسی کو مبارکباد دینا تو پھول لے جاتے نہیں. تو فرشتہ جنت کے بوکے لاتا ہے. 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کے خوشبو الگ. مبارکبادی دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. 30ویں پارے کی سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مبارکبادیاں دیتا ہے فرشتہ کہ اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چل. کہاں چل؟ الی ربک، میرے رب کی طرف. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا. تو مبارکبادیاں دیتا ہے، جنت کے پھول لاتا ہے اور اس کی روح جسم سے ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مشک اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتا ہے، اس کی خوشبو سے وہ روح نکل آتی ہے. جیسے ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرنا ہو تو کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی آپریشن میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ کلوروفارم، اینستھیسیا. وہ کلوروفارم دیتے ہیں، اینستھیسیا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کا آپریشن، پیٹ کاٹو، گردہ نکالو، کلیجی نکالو، پتھری نکالو. وہ پڑا ہوا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو فرشتہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا مشکل آتا ہے، تھوڑی کے نیچے رکھتا ہے، اس کی خوشبو سے اس کی روح نکل جاتی ہے. جب آسمانوں کی طرف اس کی روح کو لے جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون خوشبخت ہے، اس کی خوشبو سے آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی، اس کی روح کی خوشبو سے آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں کا بیٹا. فرشتے کہتے ہیں مرحبا، ویلکم، آسمانوں کے دروازے کھول دو. تو روح اس کی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے. کہتے ہیں اس کو وہاں رکھو جہاں نیکوں کی روحیں رکھتے ہیں. یہ قیامت ہوگی تو جنت میں داخل کریں. اس کی موت پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جس پر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایسا آدمی چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے وہ دروازے جس سے اس کے عمل جاتے تھے وہ روتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا. اور اگر خدا نے یہ روح میں خوشبو کہاں سے آئی، یہ نیکیوں کی خوشبو روح میں کہاں سے آئی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، غمگین. حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ حضور کو کس چیز کا غم ہے، لیکن تسلی تشفی کے لیے، جیسے بچے کو کہتے نہیں کیوں بیٹا روتا ہے، کیا چاہیے تجھے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اپنی امت کا غم ہے، مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان میں گئے. وہاں ایک قبر پر انہوں نے پر مارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ کھڑا ہوا، وہ مردہ کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسکراتا ہوا چہرہ، خوش، اور یہ پڑھ رہا ہے کلمہ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا لوٹ جا اپنی قبر میں. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، دوسری قبر پر مارا، فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ میت کھڑی ہوئی، انتہائی پریشان حال. وہ کہہ رہا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں تباہ ہو گیا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں تباہ ہو گیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس جا. پھر حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھیں گے، جس حال میں جیئیں گے اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون حضرت عمر؟ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے، ورنہ اس قابل ہے کہ ان کو نبی بنایا جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں، اسلام پر مرنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر مرنے کی تمہیں تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر جیو گے تو اسلام پر مرو گے، پھر قیامت میں اسلام پر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. مسلمان جذباتی ہے، جذباتی، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، دین کے اوپر جان دے دیں گے، دین پر جان دے دیں گے. ارے کیا مرغی کی جان تیری؟ ارے جان دینا تو بہت بات کی بات ہے، پہلے دین پر جینا سیکھو. یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ تمہیں تمنا ہے اسلام پر مرنے کی تو پہلے اسلام پر بولو جینا اسلام پر جیو گے تو اسلام پر مرے گے، اور پھر قبروں سے کل اسلام پر اٹھائے جاؤ گے. یہ امتحان ہے بھائی، یہ ہے امتحان دنیا میں جس سے اللہ ہمیں سب کو گزارتا ہے. حالات بگڑ کر بھی امتحان لیتا ہے، بنا کر بھی لیتا ہے، خوشیاں دے کر بھی امتحان لیتا ہے، غم دے کر بھی امتحان لیتا ہے، صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، سب سے گزار کے امتحان لیتا ہے. امتحان ہے کہ دنیا میں جیتا کیسے. تو جینے کے دو راستے، ایک راستہ ویسے جیئیں گے جیسے جی چاہتا ہے، جیسے دنیا جی رہی ہے، دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے. لیکن یہ ہمارا راستہ ہے؟ ارے بولو نا، ہمارا ہے راستہ ہے؟ ہمارا راستہ یہ ہے
کہ ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد، یہ ہے ہمارا راستہ، یہ ہے ہمارا راستہ۔ کیا معنی ہیں اس کے؟ کہ بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ جس کا معنی اس کا بندہ کہتے ہیں ماننے والا، ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ، نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی۔ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کی بات بیٹا نہیں مانتا تو باپ غصے میں آ کے کہتے ہیں باغی میرا بیٹا جی، کرو کہتے سو کرتا نہیں، نکو کرو کہتے سو کرتا نہیں۔ تو ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی۔ باغی۔ جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، جو روح کی مانیا تو وہ نہیں بولتا میں، وہ تمہیں سمجھ لو۔ جس کی مانتا ہے ہم کس کے بندے؟ اللہ کے ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں، حضور سے، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ پاک اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے۔ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کے ہر جمعہ میں خطبے میں عام طور پر خطیب لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا خیال نہیں جاتا ادھر۔ یہ آیت ہے جمعہ میں پڑھتے ہیں خطیب خطبے میں عام طور پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، اللہ کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجیے میں تمہارا قریب ہوں، میں تمہارے کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ میرے بندو مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری پکار پوری کرتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بارے میں پوچھے میرا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فَإِنِّي کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ تو ایک دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تمہاری جان کی جو رگ ہے اس رگ سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے، تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اور میں تمہاری سنتا ہوں۔ کسی زبان میں مانگو دعا، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو، کوئی قید نہیں ہے۔ اردو میں مانگو، تیلگو میں مانگو، ارے وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔
کبھی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں, نادانی میں, ہماری کہاں سنتا ہے حضرت اللہ؟ کس نے کہہ دیا تم سے کہ تمہاری سنتا نہیں؟ ارے کس نے کہا تم سے؟ اللہ کے رسول نے کہا, اللہ نے کہا. کس نے کہا تم سے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ یہ جہالت ہے, نہ جاننا. جاہل کے معنی نہ جاننا. آدمی مایوسی سے کہتا ہے اللہ ہماری نہیں سنتا. حدیث میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. حضور کہہ رہے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہماری سنتا نہیں؟ کس نے کہا آپ سے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ ارے حضور تو کہہ رہے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جس کو اللہ رد کر دے, ریجیکٹ کرے. ہاں ایک شرط ہے, بہت سی شرطیں نہیں ہیں, ایک ہی شرط ہے. دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ حرام سے بچے, حرام سے بچے. اللہ ہر ایک کے قبول کرتا ہے. ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے. دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا. تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مل گیا. یہ ایک ہی طریقہ ہے. 2 طریقے اور ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی ناسمجھی سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی. تو یہ دعا میں مصیبت مانگ رہا ہے, نہیں جانتا, نادان ہے. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے, وہ سمجھتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اسے دینا مصیبت دینا ہے, تو دعا وہ بھی قبول کرتا ہے, لیکن وہ نہیں دیتا, اس کا کوئی بدل دیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ ایک گائے بکریاں چرانے والا جنگل میں گیا گائے بکریاں لے کر. رات کو جب وہ جمع کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ ایک گائے مر گئی ہے, کسی نے مار دیا. اسے بہت دکھ ہوا, کتنی اچھی گائے, کتنا اچھا دودھ دیتی تھی, میرا پورا گھر پیتا, پھر بھی بچ جاتا, میں بھیج کر اس سے اپنا کام چلاتا. ایسی اچھی گائے کس ظالم نے اسے مارا. اسے بڑا دکھ ہوا. اس نے غصے میں آ کر دعا کی کہ اللہ جس ظالم نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو. ارے وہ شیر نے مارا تھا گائے کو, وہ اپنا کام کر کے خون پی کے جنگل میں چلا گیا. تو نے تو بلایا ہے نا کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر, تو تیری دعا قبول ہو گئی. شیر آگے کھڑا ہو گیا سامنے. اب کر کیا کرتا ہے؟ پہلے اس نے تیری گائے کو مارا, اب تو کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے کر لڑتا ہے؟ تو اللہ بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ رؤوف, قرآن کریم میں رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا جو اس کے لیے مصیبت بنے گی, یہ جانتا نہیں ہے, نادان ہے, لیکن اس کو کوئی بدل دیتا ہے. اور کبھی دعاؤں کی برکت سے اللہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بلائیں, آسمان سے آئی ہوئی بلا, دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی, کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی, لیکن بندے کی دعائیں اسے روک دیتی ہیں اور بعض مرتبہ اس بلا کو واپس کر دیتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مولوی صاحب ہم کار میں آ رہے تھے, زبردست ایکسیڈنٹ ہوا, کار چکنا چور ہو گئی, لیکن مولوی صاحب عجیب بات ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ایک کو بھی کوئی خراش نہیں ہے. ارے کیا عجیب بات ہے؟ عجیب نہیں ہے, کہ تیری دعائیں کام آئی ہیں, جو تیری دعائیں اللہ کے ہاں جمع تھی اس موقع پر کام آئی ہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ دعا بلا کو رد کرتی ہے, دور کر دیتی ہے. تو تیرے دعائیں مانگی تھی, وہ دعائیں آج تیرے کام آئی ہیں. یہ مصیبت آئی تھی, وہ مصیبت گاڑی پر ڈل گئی, آدمیوں کو کچھ نہیں ہوا. تو دعائیں حدیث میں آتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتی ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور دیکھو بھائی, ہر دعا کا ایک وقت ہے, اس کے قبول ہونے کا ایک وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یہ دونوں نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی. دونوں نے مل کر دعا مانگی, اے اللہ یہ فرعون ظالم, اس کا ظلم بہت بڑھ گیا, حد سے اوپر ہو گیا, اور اس کے بات ماننے کی کوئی امید اب نہیں ہے. بڑے تجربے ہو گئے, بات نہیں مانی, ظلم بڑھتا گیا اس کا. اے اللہ اب تو اسے پکڑ لے, اپنی پکڑ کا ہاتھ اس پر ڈال دے. دونوں نے مل کر دعا مانگی, دو نبی. جواب آیا, نبی ہے نا تو دعا کا جواب دیا گیا کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی, اب ہم اسے پکڑیں گے, اپنی پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے اس پر. تو دعا مانگی, جواب آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے. دعا قبول ہونے کے 40 سال. کتنے سال میں؟ 40 سال. بڑا ہو جاتا تھا. ہم مسجد میں آتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, دعا مانگ کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, پیچھے پھر کو دیکھتے ہیں آگے کا مدد کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگ کر منہ پہ ہاتھ پھیر کے پیچھے پھر کے دیتے ہیں, اللہ کی مدد آ گئی. میں 2 نبی, ان کی دعا پر اللہ نے جواب بھی دیا کہ میں نے قبول کر لیا, پکڑوں گا. اور کتنے سال کے بعد آئی؟ 40 سال. خیر ہمارا اتنا لمبا امتحان نہیں ہوگا, ہمارا اتنا لمبا, ارے بھائی اتنا لمبا امتحان نہیں ہوگا ہمارا. مت گھبراؤ کہ تمہاری دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوگی. پتل کے گھڑے کو دیکھنے کا طریقہ اور ہے, مٹی کے گھڑے کو دیکھنے کا طریقہ, دونوں کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. پتل کا گھڑے خریدنا ہے تو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں گھٹے کیا, اور مٹی کا گھڑا خریدنا ہے تو بھی اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. جتنے زور سے پتل کے گھڑے کو ٹھوکتے ہیں, اگر اتنے زور سے مٹی کے گھڑے کو ٹھوکیں گے تو کیا رہے گا, باقی گھڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ بڑے تھے, ان کا امتحان بڑا تھا. ہم کمزور ضعیف ہیں, ہمارا امتحان مختصر ہے بھائیو, بہت مختصر امتحان ہے. 2 باتیں زندگی میں آ جائیں, بس 2 باتیں زندگی میں, 2 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. کیا 2 باتیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. کہ حکم دیکھیں گے اللہ کا, بندے ہیں اللہ کے, حکم دیکھیں گے اللہ کا. امتی ہیں رسول کے, طریقہ دیکھیں گے رسول کا. امیر ابھی عمارت میں, غریب غربت میں, حاکم حکومت میں, تاجر تجارت میں, کاشتکار کاشتکاری میں, ملازم ملازمت مزدوری میں, جو جہاں ہے. اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا, نہ حکومت کرنے سے منع کیا, نہ تجارت سے منع کیا, نہ ملازمت سے منع کیا, کسی سے نہیں منع کیا. لیکن 2 باتیں ہر جگہ دیکھنا ہے. جہاں جو ہے اس حال میں وہ یہ دیکھے کہ میرے مالک کا کیا حکم ہے, میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. اسی کو کہتے ہیں سنت, اسی کو کہتے ہیں سیرت. کہ حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ گوشت کھانے والا. دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے.
دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ بیمار کو دیکھنا, مریض کو دیکھنا, دوا علاج کرنا. بیمار کو دیکھنا, دوا علاج کرنا, یہ ڈاکٹر ہے. اس کا کام ہے بیمار کو دیکھو, دوا کرو, علاج کرو. لائر کیا کام ہے؟ کورٹ کو جانا, کیس لڑنا. انجینئر کیا کام ہے؟ نقشہ بنانا, روڈ بنانا, ڈیم بنانا. حجام ارے کی ہنس رہی صبح. چھوٹے سے چھوٹے کا بھی کام ہے, نام ہے, کام ہے. بڑے سے بڑے کا بھی نام ہے, کام ہے. ہمارا نام اتنا پیارا نام, ہمارا نام اتنا پیارا نام. ایک اپنا اپنا نام ہے اماں بابا رکھے, ایک ہمارا سب کا ایک نام کیا؟ یہاں کس کا اجتماع ہو رہا ہے؟ سو ہمارا سب کا ایک نام, ہماری ایک پہچان. پہچان تو ہمارا نام کیا ہے؟ کون رکھے سی؟ گورنمنٹ آف انڈیا رکھی تھی نہیں, آندھرا پردیش گورنمنٹ رکھی تھی. آندھرا نہیں ہے ہاں, تو کیا آندھرا والے رکھے ہیں؟ گورنمنٹ آف آندھرا رکھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا رکھی؟ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ قرآن کریم میں ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, ہوا سماکم المسلمین. تمہارا دین, یہی دین تمہارے باپ ابراہیم کا تھا. تو کہا کوئی نیا دین تم کو نہیں دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہیں. ان کو کہتے ہیں ابو الانبیاء, ابو الانبیاء, کہ ان کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد, انہی کی نسلوں میں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دین یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. لوگوں نے بگاڑ دیا اسے بھی لوگوں نے بگاڑ دیا, تو ہم نے اس کو ٹھیک کیا, مکمل کامل بنا کر حضور کے ذریعے دیا. کامل و مکمل بنا کر حضور کے ذریعے دیا. اللہ کہتے ہیں تمہارا دین وہی ملت ابراہیمی ہے, اسی لیے کہتے ہیں ملت ابراہیمی. ملت ابراہیمی, امت محمدی, ملت ابراہیمی, امت محمدی. اللہ پاک کہتے ہیں یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہیں پکارا مسلمان, انہوں نے تمہیں پکارا مسلمان. ارے کتنا پیارا نام ہے. علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا, لیکن پکارا کس نے؟ خلیل اللہ نے. سب سے پہلے تمہیں مسلمان کس نے پکارا؟ خلیل اللہ نے پکارا. نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. کس نے پکارا؟ خلیل اللہ نے پکارا. جیسے مؤذن پکارتا ہے, کیا مسجد میں آپ کو اللہ پکاریں گا اور یہ نماز کو کر کو حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حیا علی الصلاۃ بولے تو آؤ نماز کی طرف. بیٹا مسجد میں آ کے اللہ پکارے گا آؤ نماز کے لیے. ارے کون پکارے گا؟ مؤذن پکارے گا. لیکن وہ کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ اپنی طرف سے نہیں پکار رہا ہے, وہ کس کی طرف سے پکار رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے پکار رہا ہے. اس لیے نہ پہلے دے سکتا ہے اذان, نہ بعد میں دے سکتا ہے. تو ہمارا نام کس نے رکھا بھائی؟ اللہ. مسلمان کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور پکارا خلیل اللہ نے. کتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. اتنا پیارا نام. کام کچھ نہیں, ارے کام کچھ نہیں, جو مرضی کرو, جو مرضی کرو. اللہ کا رکھا نام کہیں نہیں جاتا, جو مرضی کرو. ایسا ہے دنیا میں. مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ اس کا نام ہو کام نہ ہو. ارے کوئی چیز بتاؤ ایسی اس کا نام ہے کام کچھ نہیں ہے. اور اتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ کام یہ ہے لا الہ محمد, یہ ہے تبلیغ. یہ ہے تبلیغ, یہی ہے, اور کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی.
हाँ, कोई हमारे पास नया पैगाम नहीं है, कोई नई बात हमारे पास नहीं है, सिगरेट क्या है वही पुरानी बात है 5 मिनट कि हम 50 मुसलमान हैं, हमने अहद किया अल्लाह से कि तेरी मानेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरे नबी के तरीके पे चलेंगे, जो रास्ता तेरे नबी ने बताया है उस पर चलेंगे। हमें एक रास्ता मिला है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, तुम अल्लाह से प्यार करो, वो तुमसे प्यार करे। अगर तुम चाहते हो तो क्या करो, और इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की राह चलो, मेरे रसूल की राह चलो, उनके पीछे पीछे चलो, हर चीज में, खुशी में, गम में, जवानी में, बुढ़ापे में, मालदारी में, फकीरी में, तिजारत में, गरीबी में, हुकूमत में, तुम जिस हाल में हो मेरे नबी की चाल चलो, उनके पीछे चलो। ये रास्ता जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता है भाइयों। ये है हमारा इम्तिहान, हम इसके लिए दुनिया में आए हैं। तबलीग यही है कि भाई जिंदगी में ये 2 चीजें लानी है, ये जीने मरने का रास्ता है, जीने मरने का, इसी पे जीना है, इसी पे मरना है। यहां से बंबई तक जाना, ट्रेन के कितने पटरियां, बंबई तक कितनी पटरियां भाई? 2 पटरी, 2 पटरी। गाड़ी 2 पटरी पे चलेगी तो मंजिल को पहुंचेगी, पटरी से हट गई तो वो 3rd क्लास वाला भी नहीं जाता, 1st क्लास वाला भी नहीं जाता, एयर कंडीशन में बैठे हैं उन्हें भी नहीं जाता, जगह नहीं मिली खड़कों है उन्हें भी नहीं जाता। पटरी पर गाड़ी है तो एयर कंडीशन वाला भी पहुंच जाएगा, जिसको जगह नहीं मिली है, खड़ा हुआ जा रहा है, वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त है गाड़ी का पटरी पर रहना। तो पटरी है, 2 पटरी, कहते पटरियां 2 ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 पटरी, दूसरी पटरी करंट के कहते हैं वायरा, 2 करंट के 6 नोट लगो, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो खुदा ना खास्ता अगर कनेक्शन गया तो ये एक दूसरे को कोई दिखता भी नहीं, मुलाकात करो। तो कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंदर 2 पटरियां, 2 वायर, एक वायर जाता है अल्लाह की तरफ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा वायर जाता है रसूल की तरफ, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों का कनेक्शन होता है दिल में, दिल में, दिल में। ये दिल है कलमे वाला, ये दिल है ईमान वाला। करंट के 2 वायर, ट्रेन की 2 पटरी, 2 पटरी। भाइयों यही तबलीग है कि इस पर हमें आना है, इस पर हमें, ये पहली जिम्मेदारी है। अब दूसरी जिम्मेदारी, अब तुम्हें बोलेंगे हजरत एक में 1 घंटा बजा डाले, अब दूसरी शुरू करी ना हो, फिर छोड़ते कभी ना हो, छोड़ा लो, क्या करती बोलो, छोड़ा लो। चलो मुख्तसर बोलता हूँ, कुरान में है, सूरह बकरा भी है, इन्ना आतेना कुल हुवल्लाह भी है, फलसरी पढ़ेंगे अब छोटी। तो पहली जिम्मेदारी है रास्ते पर आना, पहली जिम्मेदारी है रास्ते पर आना, ये रास्ता है जो अब तक मैंने बयान किया है। दूसरी जिम्मेदारी है पूरी उम्मत को रास्ते पर लाना, हुजूर की उम्मत को हुजूर के रास्ते पर लाना। ये उम्मत हुजूर की उम्मत है, इसके लिए हुजूर ने बहुत तकलीफ उठाई है, पेट पर पत्थर बांधे हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा
हुजूर की महबूब बीवी वो फरमाती है, हुजूर के इंतकाल के बाद फरमाती है कि जब मेरा पेट भर जाता है, मैं पेट भर कर खा लेती हूँ तो मुझे रोना आता है। किसी ने पूछा कि उम्मुल मोमिनीन पेट भर कर खाने से क्यों रोना आता है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि मुझे हुजूर की भूख याद आती है। जब मैं पेट भर कर खा लेती हूँ तो मैं रोती हूँ। क्यों? कि मुझे हुजूर की भूख याद आती है। कि पूरी जिंदगी कभी हुजूर ने 2 वक्त जौ की रोटी से पेट नहीं भरा। सुबह को खा लेते थे, शाम को भूखे रहते थे, शाम को खा लेते थे, सुबह को भूखे रहते थे। 2 वक्त हुजूर को जौ की रोटी पेट भरकर नहीं मिली तो मुझे हुजूर की भूख याद आती है और मैं रोती हूं। इस नबी ने इस उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हालांकि अल्लाह ने हुजूर को ऑफर दिया था, आप हुक्म दें, आप चाहें तो ये पहाड़ों को सोने का बना दूं, काट काट के आप तकसीम करके दीन फैलाएं। फरमाया कि अल्लाह मैं तो चाहता हूं कि एक वक्त खाऊं तेरा शुक्र करूं, दूसरी वक्त खाने को ना मिले तो तेरा सब्र करूं। जिस नबी ने उम्मत के लिए ये कुर्बानियां दी, आज उम्मत उनको भूल चुकी है, भूल चुकी है। नाम से तो याद करते हैं लेकिन अमल में भूल गए उनको। किसके रास्ते पे जा रहे हैं? किसके रास्ते पे हम जा रहे हैं? ऐसे महबूब नबी का रास्ता हम भूल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो भाइयों, उम्मत को इस रास्ते पर लाना है, खुद रास्ते पर आना है, उम्मत को रास्ते पर लाना है। ये काम है इस उम्मत का। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था। दूसरों को रास्ते पर आने का काम नबियों का था। वो तो खुद थे ही रास्ते पे, नबी तो होते ही थे रास्ते पे। काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, अंधेरों से निकालना। अंधेरे कौन से अंधेरे? अरे रात का अंधेरा कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सूरज सुबह का निकलता है, रात का अंधेरा दूर हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं उसके लिए? वो तो रात का अंधेरा अल्लाह निकालता है, फालिक़ुल इस्बाह, कि वो रात का अंधेरा निकालता है, सूरज निकालता है रात का अंधेरा दूर। लेकिन वो अंधेरे गुनाह के अंधेरे, नाफरमानी अंधेरा, गुनाह अंधेरा, वो अंधेरे रूह को बदबूदार बना देते हैं। वो रूह बदबूदार हो जाती है गुनाहों के बदबू से। तो नबी होते ही थे रास्ते पे, उनका काम था दूसरों को रास्ते पर लाना। अब नबी नहीं आएंगे तो वो काम कौन करेंगे? जो उम्मत को रास्ते नबीयत अंधेरों से निकालने का काम कौन करेंगे? बस मैं आपको ये बात कहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में सहाबा को जमा किया। हुजूर ने हज्जतुल विदा में सहाबा को जमा किया। कहां जमा किया? अरफात के मैदान में। वो मुबारक मैदान कि 9 ज़िलहिज्जा को वहां से कोई गुजर जाए तो जिंदगी भर के उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। उस मैदान में हुजूर ने सहाबा को जमा किया। सहाबा का इज्तिमा ये इज्तिमा किसका है? आंध्रा वालों का नहीं। तो वो इज्तिमा जो हुजूर ने किया वो किसका था? सहाबा का इज्तिमा। कहां? अरफात के मुबारक मैदान में। और बयान किसका? पूछते नहीं बयान किसका? तो वहां वो किसका बयान? हुजूर का बयान, सहाबा का इज्तिमा। हुजूर ने पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? क्या मैंने अल्लाह का पैगाम, जो मुझे अल्लाह ने पैगाम दे के भेजा, मैंने तुम तक पहुंचा दिया? सब सहाबा एक जबान होकर बोले कि अल्लाह का रसूल, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया।
تو حضور نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے یہ پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے، آگے اسے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس حجۃ الوداع کے بیان کے بعد جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، خطبہ، اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے کہتے ہیں وداع، کہ حضور وداع ہو گئے امت سے۔ تو آپ نے اپنا کام اپنی امت کے حوالے کیا، امت کو اس کی ذمہ داری دی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں نے جو تم کو پہنچایا ہے وہ آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ صحابہ لے کر دنیا میں پہنچے، وہ صحابہ جو اس میدان میں جمع تھے دنیا میں پھیل گئے۔ امام مالک بڑے امام ہیں، مدینے میں پیدا ہوئے، زندگی وہاں گزری، جنت البقیع میں دفن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے قبروں کی نشانیاں تلاش کی، مجھے 10,000 ملے۔ اس میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کتنے تھے؟ اور امام مالک کہتے ہیں کتنے ملے؟ 10,000۔ اب باقی کتنے رہے؟ 1 لاکھ۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ دنیا میں پھیلے۔ کیوں پھیلے؟ حکومت کرنے، مال کمانے؟ نہیں، اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچانے۔ ہم ترکی گئے، ترکی میں مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینہ، تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا، وہ تو چھوٹ گیا، مدینے میں تو کوئی گھر نہیں تھا حضور کا، تو حضور کسی کے گھر ٹھہریں گے، تو ہر آدمی کی تمنا تھی حضور میرے گھر ٹھہرے، ہر ایک کی خواہش تھی۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا، یہ اللہ کا اشارہ ہوگا۔ تو وہ اونٹنی چلتے چلتے آ کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے، چنانچہ حضور ان کے گھر پر 7 مہینے ٹھہرے۔ کتنے؟ 7 مہینے۔ اس 7 مہینے کے درمیان مسجد نبی بنی، حضور کے لیے حجرے بنے، پھر حضور وہاں سے مسجد نبی کے حجرے میں آئے 7 مہینے کے بعد۔ 7 مہینے تک ان کا گھر مرکز تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ وہ ابو ایوب انصاری ان کا مزار ہے استنبول۔ کہاں ہے؟ استنبول۔ استنبول وہ شہر ہے کہ اس کا ایک حصہ ایشیا میں ہے، ایک حصہ یورپ میں ہے۔ اس کا شمال کا حصہ یورپ میں ہے، جنوب کا حصہ ایشیا میں ہے۔ 2 بر اعظم میں ہے وہ استنبول، وہاں ان کا مزار ہے۔ کیسے بنا؟ جمع جاری تھی ترکی، ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں، تو ان کے بچے بولے ابا آپ تو بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے، آپ نہ جائیے۔ تو وہ بولے نہیں تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ چنانچہ ترکی گئے، بہت دور کا ملک، آج بھی دور ہے، آج بھی دور ہے، لیکن اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کتنا دور۔ وہاں گئے، جا کے وہاں بیمار ہو گئے، ان کی تیمارداری کے لیے امیر لشکر آئے۔ امیر لشکر انہوں نے دیکھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ صحابی رسول آپ کی کوئی تمنا، کوئی آخری خواہش، آرزو؟
میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں وہ انصاری؟ ان کے مزار پر جو پتھر لگا ہوا ہے دیوار پر، اس پہ یہ سارا لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کے راستے میں، اور جو تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. چنانچہ انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق لے کے گئے. استنبول منزل تھی، وہاں جا کر دیوار کے نیچے خیمے کی ان کو دفن کیا. یہ تھی ان کی قربانیاں. دنیا میں ہدایت پھیلی، دین پھیلا. ارے ان کی سب سے بڑی قربانی مکہ مدینہ جیسی بستیاں قربان کر دی. مکہ مدینہ چھوڑا. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے جنت البقیع میں جگہ ملے. ارے انہوں نے جنت البقیع قربان کر دی. کتنی بڑی قربانیاں تھیں ان کی. یہاں ہدایت پھیلی، دین پھیلا. ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. ہمارے بچپن کے زمانے میں، لڑکپن کے زمانے میں لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو ترکرو بولتے تھے. تمہارے ہم بولتے کی ترکوالڈو. کہتا ہے سب ترکی سے کہتے ہیں، سو تمہیں سب کیا مطلب؟ مسلمان جو ہے وہ ترکی سے آئے. تو ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. وہاں کوئی ملازم ہو، کہیں سے گیا ہو، کوئی کاروبار کے لیے گیا ہو، وہ الگ ہے. ورنہ ترک کے معنی مسلمان. اس لیے ہماری قومیں ہم کو کہتی ہے ترکی کے لوگ ہیں. ان کی قربانیوں پر پوری قوم ایمان میں آئی، ایمان لائی. ایک عالم وہاں کے استنبول کے، وہ ہم کو لے گئے تھے زیارتیں کرانے. 24 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں استنبول میں. 24 صحابہ. آخر میں ہم آئے ابو ایوب انصاری کے مزار پر. تو وہ عالم نے قصہ سنایا کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی ایک ملک سے، اس میں بھی ایک بوڑھے آدمی تھے. وہ یہاں آ کے بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ ایک غیر ملکی ہے، اجنبی ہے، یا اس کا انتقال ہوا ہے، کیا کرنا ہے اسے. وہاں قاضی جج ہوتا ہے. قاضی کو جج کا پاور ہوتا ہے. وہاں ہمارے یہاں قاضی کو تو نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا. وہاں کا قاضی جج ہوتا ہے. انہوں نے پورا کیس بنایا کہ یہ مرحوم کیوں آئے. مرحوم کہتے ہیں جو ان پر اللہ کی رحمت ہو. یہ کیوں آئے ہمارے یہاں؟ کاروبار کرنے آئے، مال کمانے آئے، گھومنے آئے. تو آخر میں انہوں نے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ یہ اسی کام کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے. تو عالم کہنے لگے کہ اس قبرستان میں اب تدفین نہیں ہوتی. لیکن قاضی نے ان کو وہاں دفن کروایا. بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں ہم کو وہاں جگہ ملے، نہیں ملتی. یہ مرحوم پردیسی مسافر، کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ ان کو وہاں دفن کرو؟ تو یہ اس نے لکھا فیصلے میں کہ یہ اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے، لہذا ان کے پڑوس میں ان کو دفن کرو. تو بھائیو، یہ دو ذمہ داریاں ہیں ہر مسلمان کی: دین پر چلنا اور دین پر امت کو لانے کے لیے اپنی جان مال لگانا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کرنے والے تو سب کچھ کر کے گئے،
सब कुछ लगा के गए, हम नहीं कर सकते इतना। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को एक आसान तरीका बताया, कुरान की हदीस की रोशनी में, अपनी तरफ से नहीं, उनके कोई खानदान का नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में मौलाना इलियास साहब ने उम्मत को एक आसान रास्ता और तरीका बताया। उन्होंने यह बताया कि देखो, सब कुछ दुनिया के लिए मत लगाओ, जान लगा दी दुनिया के लिए, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जवानी खपा दी दुनिया के लिए, अक्ल समझ सलाहियत जो कुछ दी अल्लाह ने वो सब दुनिया के लिए लगा दिया, दुनिया से खाली हाथ जाओगे। मौलाना इलियास साहब ने यह पैगाम दिया कि देखो 10 हिस्से करो, कितने करो? 9 हिस्से दुनिया के लिए लगाओ, अपना कारोबार, धंधा, बीवी, बच्चे, 9 हिस्से लगा दो, 1 हिस्सा दीन के लिए लगा दो। 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दीन के लिए लगा दो। हर 10 हिस्से कर लो अपनी जिंदगी के, रोजाना 2.5 घंटे, रोजाना का 10वां हिस्सा। कहते ना तबलीग वाले, रोजाना 2.5 घंटे लगाओ दीन के काम में। अरे कहते नहीं कहते भाई, रोजाना कितना लगाना? दीन के काम में 2.5 घंटे लगाओ रोजाना, तो ये रोजाना का 10वां हिस्सा। महीने के 3 दिन, महीने का 10वां हिस्सा, साल का चिल्ला, साल का 10वां हिस्सा, दिन का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, महीने का 10वां हिस्सा 3 दिन, साल का 10वां हिस्सा 40 दिन। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुनिया से जाते हुए ऐसा मिलेगा कि 2.5 घंटे लगाए, सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का, क्योंकि अल्लाह 1 के 10 देता है। अल्लाह कितने देता है? 1 के 10। कुरान में कम से कम 1 के 10। 2.5 घंटे लगाए, 10वां लगाया, क्या मिलेगा? पूरा दिन लगाने का। 3 दिन लगाए, क्या मिलेगा? पूरा महीना अल्लाह के दीन के लिए लगाने का। चिल्ला लगाया, क्या मिलेगा? गोया पूरा साल तबलीग करता रहा, पूरा साल तबलीग में फिरता रहा, लगाया चिल्ला 10वां और सवाब मिलेगा, गोया पूरा साल तबलीग में फिरता रहा। ये पैगाम है हमारे इज्तिमा का, इसको ज़हन में रखो, याद रखो। कहाँ गए थे भाई? कदरी को गए थे। क्या था जी वहां? बड़ा इज्तिमा हज़रत, कितना बड़ा मजमा। क्या हुआ वहां? अच्छे बयान हुए। क्या जी बोले मौलवी साहब? बहुत अच्छा बोले। क्या जी वो बहुत अच्छा? अरे छोड़ो ना जी, किसे याद है? हजरत पूछे कहते हैं शागिर्द को, एक मौलवी साहब पूछे कहते हैं शागिर्द को, अल्लाह मियाँ कई को रे 2 खाना दिया है सोकर को। उन्हें बोला कहते हजरत एक इन नहीं, एक आउट, एक इन, एक दूसरा आउट। यहां से लेना, यहां से छोड़ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मकसद क्या हुआ इतनी सारी मेहनत का? इतनी सारी मेहनत का क्या मकसद हुआ? 160 पर 1 जमातें काम करी हैं तुम्हारे यहाँ। कितने जमाता? 160 पर 1 अडमियन है, 160 पे जमातें फिरी हैं तुम्हारे इलाकों, गांव गांव, बस्ती बस्ती जमातों ने जाकर काम किया है, मेहनत की है। क्यों की है? बयानत सुनाने के लिए। अरे बयानत सुनाने के लिए, वाज, ये कोई बात सुनाने के लिए, बयानत सुनाने के लिए नहीं है भाइयों। एक काम है जिसको हम भूले हुए हैं, उम्मत भूली हुई है, उस काम पर उम्मत को आना है। तो मौलाना इलियास साहब को अल्लाह ने एक समझाई कुरान की हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कि उम्मत 10वां लगाएगी तो भी नजात पा जाएगी। 10वां लगाएगी, नजात पा जाएगी। क्या मिलेगा? पूरा पूरा लगाने का सवाब मिलेगा। आजकल दुकाना में एक एडवर्टाइजमेंट है,
बाई वन गेट वन फ्री, तुम्हारे भी है कि? अरे है कि आंध्रा में क्या बाई वन गेट वन फ्री क्या हो सकता तो? एक लिए तो एक खरीदे तो एक फुगुट फ्री। तो अल्लाह में यहाँ बोलता है बाई वन गेट 9 फ्री, एक खरीदो कितने दे तो मैं 9 फ्री दे तू, तुम्हें एक खरीदो चाहिए मैं तुम्हें बदले में क्या देता हूँ 9 फ्री देता हूँ। अरे है कोई दुनिया में ऐसा देने वाला कि एक के 10 दे दे? वो अल्लाह की रहीम करीम ज़ात है। इसके लिए भाइयों हमारे इज्तिमा का मैसेज यही है, पैगाम यही है, सिर्फ बयाना सुनाना नहीं है, जिंदगियों को एक मकसद पर लाना है। सब कुछ दुनिया पर नहीं लगाना, जान लगा दी दुनिया के लिए, माल लगा दिया दुनिया के लिए, सेहत कुव्वत ताकत जवानी सब दुनिया के लिए लगा दी, सिकंदर की तरह दुनिया से खाली हाथ जाएगा। हम इसके लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि ये उम्मत कम से कम 10वां अपना 10वां दीन के लिए लगाए, रोज का 10वां 2.5 घंटे, बोलो भाई, रोजाना का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां, साल का 10वां 40। क्या मिलेगा? 2.5 घंटे लगाएंगे, पूरा दिन लगाने का सवाब मिलेगा। दुनिया से जाते हुए ऐसा सवाब मिलेगा कि पूरा दिन लगाया, 3 दिन लगाए क्या सवाब मिलेगा? पूरा महीना लगाया, चूल्हा लगाया क्या मिलेगा? बस ये है पैगाम, इसी के लिए इज्तिमा है, यही मेहनत है। रोजाना बोलो, मैं दुनिया के मुल्कों में गया, सब जगह मैंने यही पैगाम दिया। रोजाना जो हमारी जबान नहीं जानते थे उनको भी मैं ये याद दिला के आया। बयान अंग्रेजी में, लेकिन ये उर्दू के 3 लफ्ज में बोलता था, तुम्हें उर्दू में सीखो, तुम्हें तो उर्दू वाले बोलो, रोजाना माहाना सालाना, कितना पैगाम? रोजाना माहाना सालाना। जो कोई पूछे बताओ कि ये मैसेज है, इज्तिमा का मैसेज कि रोजाना माहाना सालाना, रोजाना 2.5 घंटे, माहाना 3 दिन, सालाना। फिर अल्लाह हिम्मत दे तो जो जितना आगे बढ़ेगा उतना कमाएगा, जो जितना आगे बढ़ेगा कमाएगा, लेकिन नजात हो जाएगी, नजात। कुरान और हदीस पे बशारते हैं कि 10वां लगा देगा नजात हो जाएगी, नजात हो जाएगी। जिनके रास्ते पर चला क़यामत पे उनके साथ अल्लाह हशर करेगा, पहुंचा नहीं उनकी मंजिल को, लेकिन उनकी मंजिल पकड़ी, उससे पहले दुनिया से चला गया। तो बशारते हैं कुरान हदीस पे कि क़यामत पे अल्लाह उनके साथ हशर करेगा। तो भाई सब तैयार है इसके लिए? अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे। इंशाअल्लाह कल जमातें रवाना होंगी, ये आखिरी मजलिस है। अब भी अगर किसी के दिल में आती है बात कि भाई क्या भरोसा जिंदगी का, कुछ कर लूं मैं, कुछ कर लूं, कुछ कमा लूं, तो हिम्मत करके खड़े हो जाओ। 4 महीने नफरत, कल से जमातें जा रही हैं। इस मजमे में कौन हिम्मत वाले हैं? कहते हैं इंशाअल्लाह कल से 4 महीने में आएगा। तो कौन है हिम्मत करके तैयार है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या सय्यदना या मौलाना या गायत रग़बतिना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। या हन्नान या मन्नान
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجود والکرم یا ذا المن والعطاء والاحسان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما، جو انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما، تیرے حقوق کے بارے میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے، تیرے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہوئے وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتوان لاچار بندے ہیں. کبھی نفس بہکاتا ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ جاتے ہیں. ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے ہم سے چھوٹے ہیں. سرتا پیر قصوروار ہیں، سرتا پیر قصوروار ہیں، بال بال خطا کار ہے، رواں رواں مجرم ہے. تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تیرے حکم پر معافی مانگتے ہیں، تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں. تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھرانوں کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. تو نے پیارا دین دیا، پیارا نبی دیا، مکمل پاک کتاب قرآن دی. اے اللہ ہم سے بڑی غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اے اللہ ہم سے ناقدری ہوئی، اسے معاف فرما دے. بقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق دے. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، گناہوں سے بچا دے، نیکی کی محبت دلوں میں پیدا کر دے، نیکی کی راہوں پر چلا دے. تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے. تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. جس نے تیری پناہ مانگی اس نے بہت بڑی پناہ مانگی. تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، ہمیں یقین صادق دے، تیری ذات پر اعتماد و یقین کی دولت دے، تیری قدرت کا یقین دے، تیری طاقت کا یقین دے، تیرے خزانوں کا یقین دے، تیری ماننے میں کامیابی کا یقین دے، تیرے نبی کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ہمیں یقین نصیب فرما. ان راہوں پر اپنے کرم سے چلا دے. امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے. تیرے پیارے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے. باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. اے اللہ تو ہی چھوڑا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں چھوڑا سکتا. اے اللہ اس امت کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو اور عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. مقروضین کے قرضے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے. جن کے گھروں میں انبیاء ہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے سالے جوڑوں کا اے اللہ انتظام فرما دے. اے اللہ جس کی جو حاجت و ضرورت ہے اس کی عادت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے. حاجتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، پورا کرنے والا تو تو ہی ہے. تو ہی تو اب تک تو نہیں پوری کی ہے، آئندہ بھی تو پوری کرے گا. کتنی حاجتیں ایسی ہیں زبانوں پر بھی ہم نہیں لا سکتے، لیکن دل کا حال تو دل والے سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ
ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حساب کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، راتوں میں محنت کی، دنوں میں محنت کی، رات کی سردیوں میں کام کیا، دن کی گرمیوں میں کام کیا، تو سب کے نام جانتا ہے، تجھے نام گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہترین بدلہ انہیں نصیب فرما۔ جنہوں نے جس طرح سے جو اعانت اس کام میں کی ہے، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے کرم سے اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع تیرے دین کے لیے جان مال لگانے کے ارادے کر کے شوق سے کھڑا ہو گیا، سالانہ ماہانہ روزانہ دین کے لیے وقت دینے کے ارادے کر کے یہ سارا مجمع کھڑا ہوا۔ اے اللہ، ہم بھی کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور، اپنی مدد سے اسے پورا فرما، اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، اور اپنی مدد سے اسے پورا فرما۔ جس کی جو حاجت ضرورت ہے اپنے کرم سے اے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کے ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت و سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، صحت تو تیرے غیبی خزانوں میں ہے، پیسوں سے دوا خریدتے ہیں، صحت تو تیرے غیبی خزانوں میں ہے، وہ کہاں سے خریدیں گے والے؟ تو اپنے غیبی خزانوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جن شرور آفات بلایا فتن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔